अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की। बट बिफोर वी गो टुवर्ड्स द वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन बिफोर एनीबडी एल्स। आज नेशनल असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई है। उस करारदाद के अंदर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मजम्मत की गई है। क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। कहते हैं जी, 9 मई को दिल दहला देने वाले शर्मनाक वाक़यात पेश आए थे। मुलव्विस अनासिर, माविन मददगारों के खिलाफ आर्मी एक्ट 1956, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात से दुनिया भर में पाकिस्तान का तशक्कुस मुतासर हुआ है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि जी 25 मई को, जो 9 मई को हुआ उसके बाद ये बात आई है, 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान यानी अ डे टू कमेमोरेट एंड रिस्पेक्ट एंड पे रिगार्ड्स टू द मार्चर्स ऑफ पाकिस्तान। कहा है कि हर सिपाही तासुब और इम्तियाज़ से बालातर होकर अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का जो मकसद है वो सर अंजाम देता है और मजबूत फ़ौज मुल्क की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। ये बात तो सामने आ गई, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और भी चीज़ें रखने लगी हूँ। हो ये रहा है इस टाइम पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आर्मी की जो एक्ट के अंडर लोगों के ऊपर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ सिर्फ वो नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिनको ट्राई किया जाएगा उनके खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं कि जी ये मामला तो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, आम अदालतों में सुने। अब आम अदालतों का हम लोगों को पता है कि PMLN के ज़माने में मलिक क़य्यूम साहब की एक ऑडियो आई थी और PTI के ज़माने में चीफ़ जस्टिस साहब की ऑडियोज़ उनकी कभी सास कभी किसी की ऑडियो सामने आ रही हैं। फिर मज़ाहिर साहब की, जस्टिस मज़ाहिर की भी ऑडियो सामने आ चुकी थी। सो ऑडियो सारे जजेस की आ रही है। जजेस के ऊपर ट्रस्ट पाकिस्तानी अवाम का ना होने के बराबर हो गया है और ऐसी सूरत के अंदर जस्टिस को सर्व करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का तयन किया गया है कि जिसने दहशतगर्दी की है वो दहशतगर्दी के जो जिस तरीके से एक दहशतगर्द को ट्राई करना चाहिए उस तरीके से ट्राई होगा। अब इस बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि दहशतगर्दों को कैसे ट्राई करना चाहिए, वो सुने जरा। दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। अब खान साहब ने खुद कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं, उन्होंने एक और बात भी कही है कि कौन सी हुकूमत चल सकती है अगर लोग सड़कें बंद कर दें, तो वो भी सुने जरा। कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा हो के कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे, और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। ये दो बातें आपने सुन ली। इसके साथ साथ खान साहब कहा करते थे कि अमरीकी साजिश हुई है और अमरीकी साजिश हुई है इसलिए ये हुकूमत आई है। आज इमरान खान साहब खुद से अमरीकी कांग्रेस वुमेन को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो दे दें। मैगजीन मूर के साथ उनकी ऑडियो लीक हुई है, एक वो भी ज़रा क्विकली सुन लें, उसके बाद डिस्कशन की तरफ जाएंगे। We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. और अदनान बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, सलमान. अब ये सूरत हाल है हमारी सारे के सारे सामने, और साथ ही साथ चल ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का पलड़ा जो है वो हल्का इसलिए होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग उड़ते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं। आज फैजुल्लाह कामोका जो बड़े इम्पोर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसलिए फैसलाबाद से थे क्योंकि वो इकॉनमी को समझते थे और असद उमर साहब को जो कुर्सी देनी थी
وہ ان کو ہٹا کر ہی بعد میں دی گئی. یہ جو اکانومی کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے. جب اسد عمر صاحب کو منسٹری سے ہٹایا گیا تو فیض اللہ خان موقع صاحب کی جو نشست تھی اس کو خالی کر کے, ان کی جو صدارت تھی اس کو سائڈ پہ کر کے اسد عمر صاحب کو صدارت دی گئی. صورتحال یہ ہے کہ میرے آج کے پروگرام میں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی ہے. میں اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس اس ویڈیو میں ڈال رہی ہوں. جی ٹی وی کے اوپر نیوز نائٹ ود انیکا نثار منڈے ٹو تھرسڈے جو 8 بجے لگتا ہے, اس کے اندر آج کیا ڈسکشن ہوئی ہے وہ کوئکلی سنیں ذرا. ان کا ایجنڈا ہی انتشار پھیلانا تھا, ان کا ایجنڈا ہی انارکی پھیلانا تھا. یہ لوگ ایک ایجنڈا پہ تھے جو ایکسپوز ہو گیا 9 مئی کو. عمران خان جب حکومت میں تھے تو انہوں نے تحریک لبیک پہ گولی چلائی. اب وہاں گولی چلتی تو آج یہ منظر ہوتا, گولی چل گئی اپنے لوگوں پہ چلائی, اور یہ کیوں چلائی؟ تو انہوں نے گولی نہیں چلائی, حکمت سے کام لیا اور پی ٹی آئی اس کے اندر پھنس گئی. مجھے ایکچولی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے یا مجھے رونا چاہیے کہ جب ایک مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کسی نے گولی نہیں ماری. اب بات آ جاتی ہے, آپ نے یہ ویڈیو چلائی ہے, آپ ٹیررزم کو پہلے ڈیفائن کر لیں. دیر ہیز ٹو بی اے لائن ڈران بٹوین ٹیررزم اینڈ وینڈلزم. I'm cutting you short. میں نے ڈیفینیشن نکالی ہے, ذرا سن لیجئے گا ٹیررزم کی ڈیفینیشن. The FBI definition of terrorism is the unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof in furtherance of political or social objectives. اب اس حساب سے یہ والی ڈیفینیشن ٹھیک ہے, اس حساب سے یہ دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, فیئر انف. اس حساب سے بتا دیں جو 25 مئی کو ہوا تھا, جو اس حساب سے دیکھ لیں جو 25 مئی کو ہوا تھا, اس حساب سے دیکھ لیں جو جن لوگوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں, اس لحاظ سے جو کر رہے تھے وہ کیا ہو رہا تھا, وہ ٹیررزم. ٹھیک ہے, اگر یہ ٹیررزم ہے تو پھر آپ ایک کام کریں نا, جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے ان سب کو ٹیررزم کے درمیان ملا کے کر لیں. تو اور سب دیکھیں نا, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یہی ٹائر جلا رہے ہوتے نا, یہ ٹائر جلا رہے ہوتے نا. اگر 9 مئی کے جتنے واقعات ہوئے اس کی ذمہ داری عمران خان خود اٹھائے اور اس کی معافی مانگے, انشاءاللہ وہ سیاست کریں, نہ ڈسکوالیفائی ہوگا اور نہ یہ مائنس بھی نہیں کریں گے. عبد الرحمان کہتا تھا کہ ہم جا کے یہ کور کمانڈر کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. اگر کیا اگر ان کے جو عمران جو میں مولانا کی پارٹی کا آدمی ہوں, میں نہیں برداشت کرتا, یہ غلط بیانی ہے. اگر یہ مولانا صاحب کی آئی کو چلائے تو میں اپالوجی کروں گا. نہیں, آپ کے سامنے کروں گا. جو 9 مئی کو ہوا وہ عمران خان نے نوجوان کو سکھایا. کیوں لڑا رہی ہے, آپ کیوں لڑا رہی ہو؟ یہ مولانا صاحب کے الفاظ دکھا دیں, میں معافی مانگنے کے لیے انتہائی غلط بیان سے کام لے رہے ہیں. ہماری 9 مئی کو جو ہوا وہ عمران خان نے چاہا نوجوانوں کو سکھایا اور نفرت کے بیج بوئے, اس کا پھل جو ہے وہ عمران خان کو مل گیا. اب یہ صورتحال تھی. اس پوائنٹ کے اوپر جس پوائنٹ پہ اختتام ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں, قبول کریں کہ ان کی غلطی تھی, اور پھر ہم آگے بات کرنے کو تیار ہیں. بٹ اس کے بعد کیا؟ تو میرے ساتھ ابھی اس ٹائم پر ایز ان دا شو مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں, رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, اور سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد موجود ہیں. سینیٹر صاحب پی ٹی آئی سے ہیں, رانا صاحب پی ایم ایل این سے ہیں, اور مفتی صاحب جو ہیں وہ جے یو آئی سے ہیں. مفتی صاحب آپ کچھ سجیسٹ کر رہے تھے کہ معافی تلافی ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, وہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 2 قسم کی سیاست ہے نا ہمارے ہاں, ایک انقلابی ہے اور ایک کمپرومائزڈ. اگر آپ انقلابی سیاست کرتے ہیں تو پھر آپ نے فوج کا کوئی احسان نہیں اٹھانا, اس لیے کہ احسان پر احسان آ جائے گا, احسان پر احسان آ جائے گا. آپ نے سیلف میڈ عوام سے اپنی حمایت لینی ہے اور آگے آنا. اس کی تو فی الحال کوئی صورت نظر نہیں. دوسری جو ہے وہ کمپرومائز سیاستدان دباؤ ڈالتا ہے کہ مجھ سے بات کرو, مجھ سے بات کرو, تو وہ بات کے لیے ماحول بناتا ہے. کبھی یہ کیا, کبھی وہ کیا کہ آپ مجھ سے بات کرو, میرے مخالف سے بات نہ کرو. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کمپرومائز سیاستدان ہے عمران خان. اب وہ آ کر بن گلی میں پھنس گیا. میں اس کو مشورہ دیتا ہوں, اور یہ مشورہ بغیر پیسوں کے دیتا ہوں کہ بھئی آپ کمپرومائز چلو گے, اگر انقلابی نہیں چلو گے تو پھر اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھاؤ, فکس کرو اپنے آپ کو. جی کارکن نہیں تھے, میں نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہے اور میں اس غلطی پر معافی مانگتا ہوں قوم سے. اب جب یہ غلطی پر معافی مانگیں گے تو ان کے لیے سافٹ کارنر آ جائے گا. اب ان کے ساتھ سیاست ہوگی,
اب ان کو مقدمے نہیں ہوں گے. سافٹ کارنر کی گنجائش ہے مفتی صاحب؟ ہاں جو آج ایک آدمی دیکھو قرآن مجید کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اگر آپ نے گناہ کیا اور توبہ کر لی تو یہ تو فطری قانون ہے نا. گناہ ہی نہیں مان رہے، وہ کہہ تو رہے یہی ہیں تو کہہ رہا ہوں نا. اور اگر انہوں نے انقلاب کے راستے پہ جانا ہے تو پھر قطعاً معافی نہ مانگے، وہ ڈٹے رہیں اور کہ میں یہ کیا ہے پھر بھی کروں. یہ دو راستے ہیں. وہ تو کوئی ڈاکٹر ذرا صاحب میں تو راستہ یہ ہے. دیکھیں جی اصل میں ود ڈیو ریسپیکٹ مفتی صاحب ہر چیز کے پیسے مانگتے ہیں، اس وجہ سے عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ میں بغیر پیسوں کے دے دوں گا. تو اگر بغیر پیسوں کے یہ دے رہے تو یہ اپنی فطرت سے الگ بات کرے تو ضرور غلط ہی مشورہ دیں گے ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. ٹھیک ہے. رہی بات اب میں بتا رہا ہوں، دیکھو آپ 25 سال مشورہ تو ٹھیک تھا سر، آئی ڈاؤٹ یور مشورہ، تھینک یو ویری مچ بٹ آئی ڈاؤٹ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. 27 سال سے عمران خان تھرو آؤٹ کہتا آ رہا ہے یہ آرمی بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے. تھرو آؤٹ اگر آپ ہسٹری کر کے دیکھ لیں عمران خان، سر جی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ جائے. تھرو آؤٹ عمران خان یہ کہتا رہا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہے. تھرو آؤٹ عمران کہتا رہا ہے جس دن یہ کیس ہوا تھا 9 مئی کی صبح کی بات تھی، جس دن یہ ہوا تھا عمران خان جب وہاں سے نکل رہا تھا اپنے گھر سے، اس نے کہا تھا کہ آج اگر یہ مجھے اپنا وہ دے دیں، یہ کیا کہتے ہیں وارنٹ دکھا دیں گے، میں اپنے آپ کو گرفتاری دے دوں گا. He was mentally and physically prepared to go and give. سنتے جائیں ٹھیک ہے، سن لیں. وہاں پہ جب یہ گیا جس طریقے کے ساتھ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں that visuals actually flamed people. اچھا اس میں ان لوگوں نے already just allow me and then you can disagree with me, I will respect your disagreement but you have to give me time to speak. وہ ان کے ایکشن کا ری ایکشن سن لیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نکلی تھی، اس عوام کے اندر گلو بٹ بیٹھے ہوئے تھے. ان گلو بٹوں نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکرد ہیں ان لوگوں نے ان کو جگہ جگہ ورغلا کے عوام بیسیکلی وداؤٹ اے لیڈر عوام بیکمز. وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک منٹ ہے جائے نا، وہاں پہ میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. وہاں پہ لیڈر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ، لیکن نیچے 2 بندے کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کو اندر کر رہے ہیں. یہ ساری ویژول ہے. I think it was totally planned. I think it was totally planned. ڈاکٹر صاحب نے کہا They allowed everything. They played dirty with this country. They played dirty with this country. They played dirty with this country. جو 25 سال سے یہ کہانی سنا رہے ہیں نا، وہ کلپ سنائے عمران خان کا جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ایک نجی محفل میں اور کہتے ہیں کہ چند عوام کے لوگ نکل آئے تو جرنیلوں کے پیشاب نکل جاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے عمران خان کا، یہ مائنڈ سیٹ وہ چلتا آ رہا تھا. انہوں نے یہ ٹریننگ دی اپنے ان کی یہ اپروچ ہے. انہوں نے سکھایا کہ یہاں ہنڈی کے ذریعے پیسے، یہ بچوں کو سکھایا. پہلی دفعہ پاکستان نے کہا بل پاڑ دو، انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے. تو یہ عمران خان کی یہ سینس اور مینٹیلٹی ہے. انہوں نے گمراہ کیا عوام کو. وہ جو بچے مدینہ میں جنہوں نے نعرے لگائے ان کو 8 سال سزا ہو گئی. کوئی پی ٹی آئی والا ان کے پیچھے نہیں گیا. وہ شہباز شریف تھا جنہوں نے ان کو چھوڑا، پی ٹی آئی والوں کو چھوڑا. اس ٹائم پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سارے ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں گے اور باقاعدہ اس قانون کے تحت ٹرائی ہوں گے جس کے تحت دہشت گرد ٹرائی ہوتے ہیں. دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارا پروگرام ختم ہوا اس میں بتا دی. مجھے اس ٹائم پر یہ بتائیے گا کہ جتنے لوگ ہیں آپ کے پاس باقاعدہ رپورٹس ہوں گی، اس کے اندر جن گلو بٹوں کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے کتنے لوگ نکلے؟ وہ گلو بٹ جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے اوپر کیپچرڈ ہیں. جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی ویڈیو کلپس موجود ہیں. پی ٹی آئی کا یہ جینوئن کنسرن ہے کہ جی پولیس والے اور آپ لوگوں کے لوگ جو ہے وہ ڈالیں. یہ پروپیگنڈا ہے. یہ کبھی بھی یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، جس طرح عالمی سازش کا انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا پھر یو ٹرن لے لیا، آج ان کا خیال ہے یہ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے. آج ساری ایویڈنس ویڈیو پہ ریکارڈ ہے، آڈیو پہ ریکارڈ ہے، واٹس ایپ گروپس پہ ریکارڈ ہے. ان کے سارے یہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ جھوٹ سے یہ بچ پائیں گے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ عوام نکلی ان کی، وہ تو کہتے گلی بٹ نکلے. اس کا معنی ہے کہ عمران کے لیے کوئی نہیں نکلا. دیکھو جھوٹ کے پیچھے کوئی چھپ نہیں سکتا. ہر ایک کے بیچ میں گلو بٹ میں تو پکڑے نا اس کے سی سی ٹی وی. کمال ہے. یہ اعجاز چودھری کی بات سامنے نہیں آئی، یاسمین کی بات سامنے نہیں آئی، اور یہ جو مختلف بیج بو رہا ہے نفرت کا 1 سال سے 12 مہینوں سے، یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک دم تو نہیں ہوا. آپ نے وہاں تک ان عوام کا ہاتھ پہنچایا
جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نہیں ذہن سازی کی آپ نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہوں, آپ نے انکریج کیا پی ٹی آئی کے کارکن کو, انکریج کیا آپ نے, اور قبول کر کے معافی مانگ لے تو کام ٹھیک ہو جائے. اب معافی مانگنے میں کیا کباہت. اچھا, اور آپ کہہ رہے ہیں عمران صاحب انکریج کی؟ بالکل انکریج کیا, انہوں نے ذہن سازی کی, انہوں نے کہا ریڈ لائن عمران خان ایک قانون نہیں ہے, اگر یہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ کیا ہے, وہ جو بچے نوجوان ہیں آپ نے ان کے دلوں میں آگ لگائی. جب میر جعفر میر ساجد کا آپ نے لقب دیا تو آپ کہہ رہے ہیں غدار ہیں, اور غداروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, یہ ٹریننگ دی. میں ریپ کرنے لگی ہوں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ریپلائی. دیکھیں, دو بندوں کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایک جو آپ کے منہ پہ جھوٹ بول دے اور ایک جو دریا کے پار سے گالی دے دے, ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کے ارد گرد اور صاحب اقتدار لوگ جب جھوٹ بولنے پہ شروع ہو جائے, جب ان کا جھوٹ بولنا شروع ہو جائے, آج تک پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر ہمارے ایک لیڈر نے کہا تھا یہ میرے حساب کتاب ہے پیسوں کا, اس کے بعد نہ پیسے پتہ چلے نہ حساب کتاب پتہ چلے. ایک منٹ یہ 9 مئی کا جواب ہے, میں ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ 9 مئی کا جواب. یو ٹرن آپ میں ہر ایک لیتا ہے. جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط طرف چلے گئے, ہم یو ٹرن لیتے ہیں. یو ٹرن از ناٹ اے بیڈ تھنگ, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے آپ غلط طرف جا رہے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط طرف جا رہے ہیں اور آپ اس سے واپس نہ آئیں, دیٹس اے بگیسٹ کرائم. ابھی جو غلطی ہو گئی اس سے واپس آئیں گے. ایک منٹ ہے جو خان صاحب, پی ٹی آئی, ایوری انڈیویجول ان پی ٹی آئی دیٹ آئی نو آف انکلوڈنگ عمران خان ہیز کیٹیگوریکلی مینشنڈ کہ یہ جو 9 مئی کو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو کچھ بھی ہوئی ہے, اٹس ایبسولوٹلی انڈیفینڈیبل. شو کرتی رہی ان 4 دنوں میں انڈیفینڈیبل والی بات نہیں آئی تھی. انڈیفینڈیبل, اٹس انڈیفینڈیبل. انہوں نے, خان نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ ہمیں آ کے کر لو, جن لوگوں نے کیا ہم خود آپ کے حوالے کریں گے. کہا کہ نہیں, وہ زمان پارک والے حوالے کر رہے ہیں, نہیں ان کے حسان نیازی بھی ادھر ہی تھے. ایک منٹ ہے جی, انہوں نے کہا جو کر رہے ضرور کریں. اچھا, انہوں نے کہا جنہوں نے کیا ہم ضرور. تو ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب, رانا صاحب, کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس معاملے کے اوپر جو انوالو تھے ان کے اوپر آپ لوگ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, کوآپریشن سے چل سکتے ہیں؟ If it is an independent trial, یہ کوئی اسپیشل ہے, جو قانون کے اندر تقاضا ہے وہ کیا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہم خود ہاتھ پکڑائیں گے, ہم خود تیار ہیں. جوڈیشل ٹرائل کیا جائے گا, جس نے سویلین تنصیبات پہ حملہ کیا اس پہ جوڈیشل. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ خود پکڑائیں گے. ابھی تک پکڑائے ہیں انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ پکڑ کر دے دیا, یہ تو آپریشن ہوگی نا, تو اچھا ہے, لیکن ایسا نہیں کریں گے. ابھی تک تو وہ یہ تو ان کا دفاع کریں گے انہوں نے. چلیں ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. مفتی صاحب, رانا صاحب, ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ویڈیو کا وقت بہت لمبا ہو جائے گا, ہم ڈسکشن اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن معاملات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ پاکستانی سیاست میں, اور پاکستانی سیاست میں کشیدہ ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب اکانومی ویسے ہی ڈاواں ڈول رہے گی, اس لیے کیونکہ ہماری اکانومی اسٹرینتھ لیتی ہے پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, جو کہ ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. سو الٹیمیٹلی دے آل ول ہیو ٹو سیٹ, الٹیمیٹلی کسی پوائنٹ ان ٹائم میں یہ ہوگا, لیکن کب ہوگا ابھی وہ آثار نظر نہیں آتے. انیکا نثار کو اجازت دیں, بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.